हाय गाइस। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। और स्पेशली आज तमाम माओं के लिए, मदर्स के लिए मेरी तरफ से सबको हैप्पी मदर्स डे। आज का ये आलमी दिन जो माओं के लिए मनाया जाता है, आप सबको मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि आप सब को खुदा तौफीक दे और इस काबिल करे कि आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को और लायक तरीके से संभाल सकें, पाल सकें और उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। और खुदा दुनिया की तमाम नेमतें, बरक़ात और जो भी दरकार होती हैं एक माँ को और एक इंसान को अपने बच्चों के लिए, ज़रूरियात और चीज़ें, वो सब खुदावंद आपको अपने इलाही ख़जाने से मुहैया करे। आप सब अपने औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। यही मेरी दुआ है। और आज के दिन एक दूसरे से, स्पेशली मदर्स के लिए, एक दूसरे से प्यार बांटें, अपने बच्चों से प्यार करें। और ऑफ कोर्स आप करते होंगे, लेकिन कुछ समथिंग स्पेशल। और बच्चों के लिए भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, ये मेरी इल्तिजा होगी कि अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, फादर से उनसे प्यार करें, इज़्ज़त करें और उनका एहतराम करें और उनकी सुने जो क्या वो आपसे कहती। मेरे ख्याल में लाइव हूँ मैं। अ, हम्म, मुझे कुछ फीडबैक नहीं आ रहा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं लाइव हूँ या नहीं? कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे कि मैं लाइव हूँ या नहीं? ये मेरे पास नंबर्स नहीं चल रहे। ये फेसबुक अक्सर ऐसे करता है, कभी नंबर्स आ रहे होते हैं, कभी नहीं आ रहे होते। एनीवे, मैं लाइव हूँ। मुझे कोई बता सकता है प्लीज़? मेरे पास फीडबैक नहीं आ रहा, वरना मैं दोबारा से रिकनेक्ट होता हूँ। यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग जो हो रही है उस पर आ रहे हैं मेरे पास, काउंट डाउन चल रहे हैं। यहाँ पर नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों। एनीवे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मदर्स के हवाले से आज मेरे पास आया, मेरे पास मैसेज आया, मेरे पे कोई मुझे वॉच कर रहा है। मुझे हेलो, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे बता सकते हैं आप? इसकाल है हमारे साथ। वेलकम बेटा जी। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैं गुड मॉर्निंग। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मेरे पास आज काउंटडाउन नहीं चल रहे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बेटा? मुझे ज़रा बताना। ओके, ग्रेट, थैंक यू बेटा जी। मदर्स डे के हवाले से मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था चंद एक बातें जो मेरे इल्म में है, जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ आधे घंटे में। मदर्स डे के हवाले से मदर के ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी, बहुत तवील एक टीचिंग है। अगर मैं मतलब 7-8 सेशंस इसके ऊपर ले सकता हूँ एक एक घंटे के। लेकिन और मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि कितना इल्म है मेरे पास है, ये वो ऐसी बात है। टीचिंग है, किताबें हैं, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो गुड, ग्रेट। तो थैंक यू इसका। लेकिन चंद एक मोटी मोटी बातें हैं, जो मखसूस बातें हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ। माँ का मतलब, माँ का एक मीनिंग है मदर। इसका एक सुशील डैनियल भी हमारे साथ है। वेलकम बेटा जी, गुड। माँ का मतलब क्या है? मैंने लिखा हुआ है अपने पास चंद एक नोट की बातें। माँ का मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब ये नहीं कि जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे मैं उसको वो नहीं कर रहा कि ये बड़ा मतलब है, छोटा मतलब है। मैं ऐसे, मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फुल ऑफ लव, मोहब्बत से भरी हुई। अगर माँ है तो फिर वो मोहब्बत से भरी हुई है।
اور اگر وہ محبت سے نہیں بھری ہوئی تو پھر وہ ماں نہیں ہے. ماں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے جنم دے دینا، مطلب پیدا کر دینا. ماں کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ محبت سے بھری ہو. تو ماں کا کیا مطلب ہے؟ محبت سے بھری ہوئی، خیال رکھنے والی، بھروسے کے لائق. یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی کیا کیا مطلب ہے. گڈ مارننگ بیٹا جی. آپ ماں پر بھروسہ کر سکتے ہیں. امجد گل ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم بھائی. انیتا ڈینیل بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم ویلکم، تھینک یو آپ نے جوائن کیا ہمیں. محبت سے بھری ہوئی، خیال رکھنے والی، بھروسے کے لائق، سمجھنے والی. جو آپ کہیں اور جو کچھ آپ نہ کہیں اس کو سمجھ لے. آپ کی بات کو، آپ کے اشاروں کو، آپ کی سچویشن کو، آپ کے حالات واقعات کو سمجھنے والی. گڈ مارننگ جی، گاڈ بلیس یو جی. انیتا جی آپ کو بھی گاڈ بلیس یو. حفاظت کرنے والی، دودھ پلانے والی، فیڈ کرنے والی آپ کو. ماں کا مطلب مسکرانے والی. یہ میں نے نہیں مطلب نکالے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا، جو سیکھا، جو ڈکشنری سے دیکھا اور جو اسٹڈی کیا اس کے اوپر، وہاں سے بتا رہا ہوں. یہ میں اپنی طرف سے خود میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے یہ مطلب نکالا. نہیں نہیں نہیں، یہ لکھی پڑھی باتیں. محبت سے بھری ہوئی، خیال رکھنے والی، بھروسے کے لائق، سمجھنے والی، حفاظت کرنے والی، دودھ پلانے والی. ساتویں چیز ماں کا مطلب، ماں کی کوالٹیز، مسکرانے والی. حالات واقعات سچویشن جیسے بھی ہوں، ماں کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. سو جان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم بہن. مسکرانے والی، آنسوؤں کو پوچھنے والی. اپنے تو کیا، اگر کسی کے بھی آنسو نکلے، اپنے اولاد کے، اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، شوہر کے، رشتہ داروں، ان آنسوؤں کو پہنچنے والی، اسپیشلی اپنے بچوں کے، کیونکہ ماں تو اپنے بچوں کی ہے نا. وہ آنسوؤں کو پہنچنے والی، آنکھوں میں آنسو دلانے والی نہیں. کیا آپ اس کے بعد 10 منٹ بیٹھیں یا بات کریں یا کچھ ہو تو آپ ہی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بلکہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچنے والی. خوابوں کی خبر رکھنے والی. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کے اندر چل رہا ہے، کیا آپ کی فیلنگز ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھنے والی کون ہے؟ ماں. خاندان کو جوڑنے والی، ایک کرنے والی. آپ کو سب سے الگ کرنے والی نہیں کہ اس سے نہیں ملو، اس سے نہیں ملو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، یہ ہو. خاندان کو جوڑنے والی ماں. نہ صرف اولاد کو جوڑنے والی بلکہ خاندان کو جوڑنے والی اسے کہتے ہیں ماں. یونائٹ کرنے والی. بچوں کو اپنے میں چھپا لینے والی ماں. بہترین استاد، فرسٹ ٹیچر جو ہے آپ کی، وہ آپ کی ماں ہے، جہاں سے آپ سیکھتے ہیں. اور وہ کیا سیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن بہترین استاد آپ کی ماں. راز رکھنے والی، آپ کے راز رکھنے والی. صلاحیت سے بھرپور، اپنی جان پر کھیلنے والی. یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا بہت سارے بزرگ، میں مجھے اچھی نہیں لگتی مثال انسانوں کے لیے جب دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، وہ جنگل میں جب آگ لگ جائے تو بندری اپنے بچوں کو پیروں میں نیچے، بندریاں کرتی ہوگی، انسان نہیں ایسے کرتے. اور اگر انسان بندر کو فالو کرتے ہیں کہ جب خدا نخواستہ کچھ ایسا ٹائم آ گیا یا ایسی مشکل آ گئی تو اپنے بچوں کو پیروں کے نیچے، تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے. ماں تو بہت دور کی بات ہے. ماں وہ ہے جو اپنی جان پر کھیل جائے اپنی اولاد کے لیے. جنم دینے والی، وہ گیو یو برتھ.
اس دنیا میں ماں جیسا کوئی بھی نہیں میرے عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ماں سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کی ماں بھی، آپ کا باپ بھی، آپ کا دوست بھی، آپ کے خوابوں کی خبر لینے والا، اور جو کچھ آپ سوچتے ہیں اور جو کچھ آپ نہیں سوچتے یا نہیں سوچ سکتے ان چیزوں کو بھی جانچ لینے والا، ماں سے بھی بڑھ کر آپ کو پیار کرنے والا، میں اس کی بات کروں، وہ ہے آپ کا اور میرا خدا. بائبل میں سے 2-3 آیات ہم دیکھیں گے اسی حوالے سے کہ ایک ماں سے بھی بڑھ کر کوئی آپ کو پیار کر سکتا ہے. ہاں، وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، یہوہ پاک، روح پاک. بائبل میں سے میرے ساتھ آیت نکالیے گا، زبور 27 اور اس کی 10ویں آیت. 2-3 آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، زیادہ لمبی نہیں بات کروں گا. زبور 27 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا. ہاں، خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے، 10ویں آیت زبور 27 کی. جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا. جب ماں اور باپ بھی آپ کو چھوڑ دیں کسی بھی صورت میں، اپنی حیات میں ہی یا اس دنیا سے کوچ کرنے میں، میں ہوں جیسے میری اس دنیا میں میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، مطلب دونوں کی یا انتقال ہو چکا ہوا ہے. میری ماں بھی آج سے تقریباً 26 سال پہلے، ہاں 26 سال پہلے تقریباً میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. اور when I was 7 یا 8 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چلے گئے. تو بہت کم سی یادیں، لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں تو بھی خداوند نے مجھے سنبھالا اور اس قابل کیا کہ آج آپ کے سامنے بیٹھ کے خداوند کا کلام شیئر کر رہا ہوں. تو بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا، جیسے مجھے سنبھالا، جیسے سب کو سنبھالتا ہے. اور یہی حقیقت ہے میرے عزیزوں. ایک وقت آتا ہے جب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، نہ آپ کو سمجھانے کے لیے، نہ کچھ سکھانے کے لیے، نہ کچھ بتانے کے لیے، نہ ہاتھ پکڑنے کے لیے. تو بھی آپ کا خداوند ہوتا ہے جو آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو پالتا ہے، پوستا ہے. راجہ ہریسن بھی ہمارے ساتھ ہے، ویلکم بھائی. ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، یسایہ 49، یسایہ کے صحیفہ اس کا 49 چیپٹر اور اس کی 14 اور 15 آیت، 2 آیات ہم پڑھتے ہیں. لیکن صیون کہتی ہے کہ یہوہ نے مجھے ترک کر دیا، ترک کیا ہے، اور خداوند مجھے بھول گیا. صیون کلیسیا کہتی ہے، خداوند کے لوگ کہتے ہیں کہ یہوہ نے مجھے ترک کر دیا ہے، مجھے بھول گیا ہے. شاید کبھی آپ کی میری زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ خدا بھی ہماری نہیں سن رہا، ہمیں ہماری باتوں کا جواب نہیں دے رہا. اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا سب کچھ یہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ رستہ نظر نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ زندگی میں ہوگا کیا. شاید خدا ہم سے روٹھ گیا ہے، شاید خدا ہمیں درگزر کر رہا ہے، شاید خدا ہے ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے سم ٹائم لائف میں. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور مجھے بھول گیا. کیا یہ ممکن ہے؟ خدا کا پاک روح آپ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ کیا شیر خوار بچہ دودھ پیتا ہو، چھوٹا بچہ، انفینٹ، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟
آپ بتائیے کیا ممکن ہے کہ 6 مہینہ 8 مہینہ 2 مہینہ یا 10 مہینہ یا سال 1.5 سال چھوٹا بچہ گود میں ابھی چلنا پھرنا نہ سیکھا ہو، اس نے کھانا پینا نہ سیکھا ہو، اپنے پاؤں پہ چلتا بھی نہ، شیر خوار بچہ دودھ پینے والا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ آپ بتائیے کیا ممکن ہے؟ نہیں نا۔ لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ اپنے رحم کے فرزند پر، یعنی جسے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، اس پر ترس نہ کھائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو، اولاد کو جنم دیا ہو، صرف پالا نہ ہو، لے پالک نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں اس کو 9 مہینے رکھا ہو، اس کو جنم دیا ہو، اس بچے کو بھول جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ بائبل میں لکھا ہے، یقیناً آپ کو جواب ہوگا کہ نہیں، ایک ماں ایسے نہیں کر سکتی کہ جسے اس نے جنم دیا، اپنے پیٹ میں رکھا، شیر خوار بچہ چھوٹا بھی، چلنا پھرنا بولنا بھی نہیں سیکھا، اور اسے وہ بھول جائے؟ نہیں۔ لیکن بائبل کہہ رہی ہے ہاں، کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، یہ تلخ باتیں شاید ماؤں کو اچھی نہ لگی بات، لیکن بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بھی ماؤں کے سیکھنے کی بھی بات ہے اور ان کی اولاد کو بھی۔ بائبل کہہ رہی ہے ہاں، وہ شاید بھول جائے۔ ایک ماں اپنے شیر خوار اولاد کو، ایک بالکل چھوٹے بچے کو، جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، ابھی بولنا بھی نہ جانتا ہو، چلنا بھی نہ جانتا ہو، جسے اس نے ماں اپنے پیٹ میں رکھا، اس سے شاید بھول سکتی ہے۔ لکھا ہے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ کیسی بات؟ خداوند کہہ رہے کہ تیری ماں بھی تجھے بھول سکتی ہے، جس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے تجھے پالا پوسا، وہ بھی تجھے بھول سکتی ہے، لیکن خدا کی محبت دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں بھولوں گا، ہرگز نہیں۔ خداوند نہیں بھولے گا آپ کو۔ کیا ہی بات ہے؟ ماں آپ سے پیار کرتی ہے، میں اس کی حیثیت کو یا اس کی ویلیوز کو کم کر کے نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، یسایہ 40واں چیپٹر اور اس کی 11ویں آیت۔ وہ چوپان کی مانند اپنے گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا۔ خداون کے جو برے ہیں، خداون پر جو قربان ہونے والے ہیں خداون کے لیے، یہ آپ کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب مسیح موا تو آپ بھی موئے، جب مسیح قبر میں اتارا گیا تو آپ بھی اتارے گئے، جب مسیح قبر میں سے زندہ ہوا تو آپ بھی ہوئے۔ اس لیے آپ خداون کے پارٹ ٹیکرز ہیں، شریک ہیں اس کام میں، لہٰذا آپ کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا۔ بغل میں لے کر، جیسے ماں اپنے بچے کو ایسے اٹھا لیتی ہے بغل میں، ایسے خدا آپ کو لے کر چلتا ہے، ایسے خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے، ایسے خدا آپ کی نگہبانی کرتا ہے، ایسے خدا آپ کی پرورش کرتا ہے، اپنے بازوؤں میں چھپا لیتا ہے اور بغل میں لے کر چلتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے بغل میں اپنے گود میں اٹھا کے گھومتی پھرتی اور کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے یہ خداوند کی بات کی جا رہی ہے، خداوند آپ کو گود میں لے کر چلتا، بغل گیر ہو کر لے کر چلتا۔ میرے عزیزو، ایک شخص بہت بیچارہ اپنی زندگی سے تنگ تھا، پریشان تھا، اس قدر اس کو پر پریشانیوں کے یا دکھوں کے پہاڑ گرے کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ سمندر پر سوسائڈ کرنے چلا گیا۔ بہن زیٹا بھی ہمارے ساتھ ہیں، گاڈ بلیس یو بہن جی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کہ اس نے سوچا کہ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، اور وہ سمندر کے کنارے بڑی دعائیں کرتا رہا، خدا سے مجھے سنبھال، یہ کر وہ کر کوئی۔ آخر کار سمندر کے کنارے چل رہا، اور اس نے بولا کہ خدا میں اپنے آپ کو فنش کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تو نے میری نہیں سنی، تو میرے ساتھ نہیں ہے۔
تو اسے آواز آئی میں تو تیرے ساتھ ہوں. وہ گھبرا گیا انسان، اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس نے بولا میرے ساتھ کہاں ہے تو؟ کون بات؟ خدا بات کر رہا؟ اس نے بولا ہاں میں خدا بات کر رہا ہوں. بولا کہاں ہے تو؟ میں تو ڈوبنے جا رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں اور پکار رہا ہوں، کسی نے مجھے نہیں سنبھالا، تو نے بھی مجھے جواب نہیں دیا، کہاں ہے تو؟ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اس نے کہا میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں. بول کہاں چل رہا ہے، کدھر ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی نشانی دے، بتا کہاں ہے. بولے قدموں کے نشان نہیں دیکھ رہا تو ریت پر؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو میرے نشان ہے، میرے پاؤں کے نشان. تو خدا نے اس کو جواب دیا نہیں، یہ میرے پیروں کے نشان ہے، تجھے تو میں نے گود میں اٹھایا ہوا. خدا اسے جواب دیتا ہے تیرے پیروں کے نشان نہیں، تیرے قدموں کے نہیں، بلکہ میرے ہیں، تجھے تو میں نے گود میں اٹھایا ہوا. میرے عزیزو، اس قدر خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور اس قدر آپ کے قریب ہے. آپ مسیح میں اور مسیح آپ میں، اس قدر یہ انٹیمیسی ہے، اس قدر یہ محبت، تعلق، گہرائی ہے خدا ان کی آپ کے ساتھ. کہتا ہے وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا. یہ ہے آپ کا خداوند میرے عزیزو. آخری والا میرے ساتھ نکالیے گا، پیدائش اور اس کا 49 چیپٹر، پیدائش اس کا 49 باب اور اس کی 25ویں آیت سے دیکھتے ہیں. ایک دو آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ تیرے باپ کہ خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا. یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا. اسی قادر مطلق کا کام. تیرا خدا، تیرے باپ کا، باپ داداؤں کا خدا، یہ اسی کا کام ہے. کیا کرے گا؟ وہ مدد کرے گا. اور وہ کون ہے؟ قادر مطلق ہے، وہی آپ کا کام کرے گا. آگے کہتا ہے جو اوپر سے آسمان کی برکتیں، اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں، گہرے سمندروں کی بھی برکتیں، اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. چھاتیوں کی، جو بچہ پیدا ہوتے ساتھ اپنی ماں کی چھاتیوں سے جو خوراک حاصل کرتا ہے، جو دودھ پیتا ہے، وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اگر ماں کی چھاتیوں میں خدا جو ہے خوراک نہ ڈالے تو ماں پلا نہیں سکتی. میں کسی کا کریڈٹ ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا میرے عزیزو. بہت ساری جیسے بات کرتے ہیں کہ ماں اپنے اس سے پہلے کہ اولاد پیدا ہو اس کی چھاتیوں میں جو ہے بچے کے لیے خوراک آ جاتی ہے، اور خدا کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہیں. اور خدا نہ دے تو ماں اپنی اولاد کو خوراک نہیں دے سکتی، پیدا بھی نہیں کر سکتی. ماں کو ماں بنانے والا، رحم کھولنے اور رحم بند کرنے والا بھی خدا ہے. اس لیے اب لکھا اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. جسے جو عورت ماں بنتی ہے اس سے ماں بننے کی فضیلت، برکت خدا کی طرف سے. جس طرح سارا کو خدا نے ماں بنایا، جب کہیں سے کوئی امید نہیں تھی، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن اس کو ماں بنایا کس نے؟ اور اسحاق جیسی اولاد دی خدا نے اسے. تو ویری سمپل. میں اگین پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے سننے میں، لیکن میں کسی کو ڈسگریس نہیں کر رہا. آپ کی ماں، میری ماں، سب کی مائیں سانجھی ہیں، ایک جیسی ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کا سب کچھ ہے. لیکن اس ماں کو بھی ماں بنانے والا خدا ہے، اس کو عزت بخشنے والا، یہ لقب دینے والا کہ تو ماں ہے، یہ خداوند ہے. کہہ رہا اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. یہ میرے عزیزو ساری
یہ بیہائنڈ دا اسٹوری اس سب چیزوں کا کرتا دھرتا جو ہے نا میرے عزیزو، وہ آپ کا خدا ہے. اس لیے واجب ہے کہ ہم اسی کی ورشپ کریں، ہم اسی کو مانیں، اسی کو عزت بخشیں، اسی کی سنیں کہ خدا کیا کہتا ہے. آپ حساب لگا لیں کہ جب کبھی اولاد گھر دیر سے آئے تو ماں اس کا رستہ تکتی رہتی ہے کہ کب میرا بچہ آئے، اور جیسے ہی بچہ گھر پہ پہنچتا ہے تو ماں ایک اس کی صورت دیکھنے کے لیے، اس کو تکنے کے لیے ترستی ہے تاکہ اس کو دیکھ لے ایک بار. لیکن آپ کا خدا ایسا عظیم خدا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی. خدا ان کی ہتھیلی پر آپ کی صورت، تو جب چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے خداون کی نظر سے آپ اوجل ہوتے ہی نہیں. ماں کی نظر سے ایک ٹائم پہ ہو جاتے ہیں، خداون کی نظر سے آپ کبھی اوجل نہیں ہوتے، ہونے ہی نہیں دیتا وہ. میرے عزیز میں 2-3 باتیں بس اس کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. خداون نے کس لیے بنایا ہے آپ کو؟ کیا آپ خداون کی ورشپ کریں، اس کی عبادت کریں؟ کیا خداون نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس کی پرستش کریں؟ کیا خداون نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اس کے عجائب کا بیان کریں؟ تینوں سوال اگین غور سے سنیے گا. کیا خداون نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اس کی پرستش کریں؟ شاید آپ کا جواب ہو ہاں. فیسینیٹ کرتی ہیں باتیں، اچھی لگتی ہیں سننے میں بات. کیا خداون نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ اس کی عبادت کریں؟ کیا خداون نے اس لیے بنایا کہ آپ اس کے عجائب کا بیان کریں دنیا میں؟ تینوں باتیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں، لیکن نہیں میرے عزیزو، خدا نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ آپ اس کی پرستش کرتے رہیں. عجیب لگے گی آپ کو بات. خداوند نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اس کی پرستش کرتے رہیں. خداوند نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اس کی عبادت کرتے رہیں. اس کے لیے فرشتے تھے اور ہیں، اور آپ سے مجھ سے زیادہ لائق طریقے سے خداوند کی پرستش بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. وہ ہیں اس لیے. خداوند نے اس لیے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اس کے عجائب کا بیان کریں. خداوند نے میرے عزیزو آپ کو اس لیے بنایا تاکہ آپ اس کو جان سکیں. ٹو نو گاڈ. خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ خداوند کو پہچان سکیں، آپ اس کو جان سکیں، اس کو سمجھ سکیں. جاننے میں، پہچاننے میں، سمجھنے میں، سب میں تھوڑا فرق ہے. خداوند چاہتا ہے آپ اس کو جانیں. سمجھ میں تو سب کچھ نہیں آ سکتا، خداوند بیان سے باہر ہے. ہماری عقل اتنی نہیں کہ ہم خدا کو مکمل طور پر سمجھ سکیں، لیکن آپ اس کو جانیں اور ایمان رکھیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. جو حقیقت ہے، ایک ماں سے بڑھ کر، ایک باپ سے بڑھ کر، اور دنیا کی کسی بھی پرسنالٹی، کچھ بھی جو آپ کے نزدیک نمبر 1 یا آئیڈیل ہے، اس سے بڑھ کر خداوند آپ کو پیار کرتا ہے. آپ کی ماں سے بھی زیادہ، آپ کے باپ سے بھی زیادہ. اور بتھیری بہت ساری میں آیات اور یہ سب کو نکال سکتا ہوں، لمبی ہو جائے گی بات. لیکن یقین رکھیں میرے عزیز، اس مدرس ڈے پر تمام ماؤں کو اگین ہیپی مدرس ڈے. سب کو مبارک ہو، عظیم دن ہے. خدا نے آپ سب کو برکت دے، خوش رکھے اور اس قابل کرے کہ آپ اپنی اولاد کو اور لائق طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں. خدا نے آپ کو ماں بنایا، اس بات کا شکر کیا کریں. خدا نے آپ کو اولاد سے نوازا، اس بات پر شکر کیا، گھمنڈ نہیں بلکہ شکر کیا کریں. خدا نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی. سنیتا بھی وارس آتا ہے، ویلکم بیٹا جی. تو لہٰذا میرا پیغام، میرے ریکویسٹ ہے ان ماؤں سے کہ خداوند ہی رحم کو کھولتا اور خداوند ہی رحم کو بند کرتا. بائبل میں ابھی ہم نے آیات دیکھی، خداوند ہی آپ کی چھاتیوں میں خوراک ڈالتا ہے.
خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی، آپ کو ماں بنایا، آپ کو ایک ایسی اولاد دی جو آپ کو ماں کہہ کر پکار سکے. تو ان ساری باتوں پر خداوند کا شکر کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خداوند کا شکر کریں. اور ان کی فیملیز کو، ان کی اولاد کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، کیونکہ ماں نعمت ہے، ماں برکت ہے، ماں گفٹ ہے آپ کے لیے. خداوند آپ سب کو یہ توفیق دے ایک دوسرے کے ساتھ، اولاد کا ماؤں کے ساتھ، ماؤں کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس پیار کو، اس بھروسے کو اور بڑھانے کی خداوند آپ سب کو توفیق دے. اور دنیا کی تمام برکات خداوند آپ پر نازل کرے اور آپ کو خوشیاں دے، تاکہ آپ ایک ساتھ مل کر رہیں اور اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں. تھینک یو گائس. لمبی ہوگی بات. جتنے لوگ میرے ساتھ جنہوں نے جوائنٹ کیا ہے، آپ سب کو میں ساتھ ساتھ نام لیتا رہا ہوں. میرے خیال میں اسکال ہے، سشیل ہے، امجد بھائی ہیں، انیتا ہے، سو ہے ہمارے ساتھ، ہیریسن ہے، سنیتا ہے، اور بھی جو لوگ میرے ساتھ ہیں. اسکرول کرتا ہوں، کچھ کے نام آتے ہیں. سشیل ہے ہمارے ساتھ، کچھ کے نہیں آتے. آپ سب کو مدرس ڈے مبارک ہو، اسپیشلی ماؤں کو، اور خوش رہیں. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں اور کوشش کریں گے کچھ نیا ٹاپک لے کے آئیں، نیا کچھ سیکھیں، تاکہ آپ کے میرے لیے وہ باتیں، وہ کلام بابرکت ٹھہرے. اوکے گائز، اگلے سنڈے ملتے ہیں. بائے. گاڈ بلیس یو آل. آئی لو یو آل.